साल पाकिस्तान से 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। मनी लॉन्ड्रिंग का नाम लेकर आप अगर एक और फंदा लगाना चाहते हैं तो हम इसकी इजाजत भी नहीं दे सकते। आप फाटफ लॉज को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अपोजिशन को, अपने मुखालफिन को विक्टिमाइज करने के लिए। अपोजिशन को फिर कहता हूँ, जो आप चाहते हैं मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, हमारे से क्या है, हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार, लेकिन हम करप्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं। महंगाई वो अरूज पर है, आसमानों से बातें कर रही है, गरीब आदमी पिस गया है, उसकी जेब खाली हो गई है, और आप पार्लियामेंट में खड़े होकर वो बातें करते हैं जो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। 20 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस है वो नाकाम होगी। ये जलसे और जुलूस करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। ये इब्तिदाई झलकियों में आपने मुल्क का जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है उसका एक अक्स देखा है। कल एक कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसे होस्ट कर रहे हैं। 11 जमातों को इसमें दावत भेजी गई है, लेकिन इसके 3 मेन प्लेयर हैं। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक PMLN और एक JUIF। इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में या इस कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन जमातें ये कोशिश कर रही हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि 14 मई 2006 को हुआ था, उसकी तर्ज का कोई मुआहदा सामने। ख्वाहिश थी कि अब जो भी लाहे अमल हुकूमत मुखालिफ तहरीक का इख्तियार किया जाए उसके लिए एक मुआहदे का होना ज़रूरी है, और वो मुआहदा अगर हो जाता है तो कोई जमात पीछे नहीं हट सकेगी, बल्कि उसे कल तय होने वाले एजेंडे के मुताबिक आगे चलना होगा। सियासी जमातें चाहती क्या हैं, अपोजिशन जमातें क्या चाहती हैं? अपोजिशन जमातें कम अज़ कम एक पॉइंट पर मुत्तफिक हैं, और वो इत्तेफाक ये है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा होना चाहिए, इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। अपोजिशन जमातों का मानना यह है कि 2 साल की कारकर्दगी ऐसी नहीं है कि मजीद इस हुकूमत को बर्दाश्त किया जा सके। कल यही सब कुछ होगा, और आज इसके लिए अहम बैठकें हुई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान साहब से। उसके बाद उनके अपना पीपल्स पार्टी की एक मुशावरती इजलास हुआ है, जिसमें इत्तलात के मुताबिक ये तय किया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस या कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस के अंदर अपना जो मौक़िफ़ रखेगी वो ये कि तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए वज़ीर आज़म के खिलाफ, स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ। इसी तरह नून लीग की तरफ से जो मौक़िफ़ इस वक्त जिसकी बात की जा रही है, गो कि ये हतमी नहीं है, मगर फिर भी ये बताया जा रहा है कि नवंबर से जलसे, जुलूस और रैलियों का इनेकाद किया जाए और अवामी एजिटेशन को बढ़ाया जाए। अगर हुकूमत को घर भेजना है तो कौन कौन से ऑप्शन इख्तियार किए जा सकते हैं? महदूद से ऑप्शन है, आपके सामने रखता हूं। मिसाल के तौर पर हुकूमत को अगर घर भेजना है तो अपोजिशन ये कर सकती है कि असेंबलियों से इस्तीफ़ा दे दे। अगर तमाम असेंबलियों से अपोजिशन इस्तीफ़ा देती है तो नए इंतखाबात की राह हमवार हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादा काबिल अमल ऑप्शन शायद नहीं होगा मौजूदा सूरत हाल में, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में सिंध से भी सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो PTI की हुकूमत है, पंजाब और वफाक में अगर ऐसा अमल होता है तो ये ज़्यादा काबिल अमल मामला नहीं है। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, ये दूसरा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा अगर अपोजिशन करती है तो माजी में जितनी भी मूव असेंबली में इसने चलाई हैं वो कामयाब नहीं हो सकी हैं, लिहाजा ये भी एक ऑप्शन तो हो सकता है, लेकिन हुकूमत इससे घर चली जाए ये मुमकिन नहीं है। तीसरा ऑप्शन ये है कि अवामी एहतजाज किया जाए, और अवामी एहतजाज इतना भरपूर अंदाज में किया जाए पर मजबूर हो जाए। क्या अपोजिशन जमातें इतनी सख्त रखती हैं कि वो ऐसा एहतजाज कर सकेंगी कि जैसा PTI ने किया था, वो 126 दिन तक का धरना दे सकेंगी? वो एक शदीद एहतजाज था, लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत उस एहतजाज के नतीजे में घर नहीं गई थी। तो ये 3 ऑप्शंस हमारे सामने मौजूद हैं। बाकी क्या तय होता है ये कल हमें पता चलेगा। जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इस पर हुकूमत की जानिब से मेरे पास दर्जनों बयानात मौजूद हैं, ट्वीट्स मौजूद हैं, लेकिन मैंने जो मुंतखब किया आपको सुनाने के लिए, सिर्फ एक रेफरेंस के लिए, शिबली फराज साहब वजीर इत्तलात, वो क्या कहते हैं खास तौर पे नवाज शरीफ साहब के हवाले से। बुनियादी तौर पे मिल बैठ के ये तय करेंगे किस तरह से इस मुल्क में बदअमनी फैलाई जाए, किस तरह से इसमें एक कन्फ्यूजन फैलाई जाए, किस तरह से इसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की जाए, और ये हर
حربہ استعمال کر رہے ہیں. ابھی سنا یہ ہے کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے. اب ایک شخص ہے جو کہ میرا یہ مجرم ہے, کنوکٹڈ ہے, وہ جو ہے تو بیماری کا بہانہ بنا کے وہ چلا گیا اور وہاں سے وہ خطاب کرے گا, یعنی سیاست کرے گا, اور قانون کے سامنے پیش ہونے سے وہ کے لیے وہ بیمار ہے. یعنی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اپوزیشن بد امنی پھیلا کر حکومت کے لیے پرابلم کریٹ کرنا چاہتی ہے. شیخ رشید احمد صاحب کیا کہتے ہیں, یہ بھی آپ کو سناتا ہوں. نواز شریف صاحب نے آنا, ان کے لیے اتنی جرت نہیں ہے ان میں, بزدل لوگ ہیں, یہ جیلیں نہیں کاٹ سکتے, یہ معافی نامے مانگ کر سعودی عرب جانے والے ہیں, اور اب بھی کسی معافی این آر او کی تلاش میں. انشاءاللہ تعالی شین نکلے ہی نکلے, شین کا نکلنا طے ہے. اور میری کل رات ذرا بات چیت نہیں ہو سکی, ورنہ میں اس کو کہتا کہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے. مجھے امید ہے کہ 20 تاریخ کو اپوزیشن اپنے سے بڑا کوئی فیصلہ نہیں کرے گی, نہ وہ کر سکتی ہے. پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اپوزیشن کتنی بڑی ہے. کیا اپوزیشن واقعی کوئی ایسا فیصلہ کرنے جا رہی ہے جس سے حکومت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کراؤں. میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے موجود ہیں محترمہ سحر کامران صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. پی ایم ایل این سے میرے ساتھ موجود ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ, عظمیٰ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور پاکستان تحریک انصاف سے اندلیب عباس صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. عظمیٰ, سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ میاں نواز شریف صاحب کل ویڈیو لنک کے ذریعے یا آڈیو لنک کے ذریعے اس سے کانفرنس سے خطاب کرنے جا رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب تو علاج کروانے کے لیے گئے تھے, وہ تو بہت بیمار تھے. سیاست میں وہ باقاعدہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں, حصہ بن رہے ہیں سیاست کا. آج انہوں نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ایکٹیو کر لیا ہے. تو میاں نواز شریف صاحب اگر صحت مند ہو گئے تو پہلے تو پاکستان آئیں, عدالتوں کا سامنا کریں, اپنے کیسز کا سامنا کریں, اس کے ساتھ ساتھ سیاست کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ گئے ہیں علاج کرانے اور آپ سیاست میں شامل ہو رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. پہلے تو گزارش یہ ہے کہ آج ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ وہ جو چلے تھے نا نواز شریف کو مائنس کرنے, اور ختم ہو گئی ہے اور سیاست ہی نہیں ہے نواز شریف کی, وہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتے. آج تمام چیزوں کا, تمام تجزیوں کا, تمام سیاست کا محور نواز شریف ہیں. پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو مشرف کیوں نہیں یاد رہتا کہ جو کمر درد کے بہانے سے گیا تھا آج تک واپس نہیں آیا, اور احسان اللہ احسان کے بھی آپ کو یاد ہوگا انٹرویوز بھی نشر ہوئے, اور بہت سارے مفرور, خود عمران خان صاحب اشتہاری اور مفرور تھے. جب آپ کو یاد ہے پولیس اسٹیشن پہ حملہ بھی کیا تھا انہوں نے اپنے ورکر چھڑانے کے لیے, اور جب مشرف کی ایمرجنسی تھی تو پولیس لینے آئی تھی تو وہ بھاگ گئے تھے دیواریں پھلانگ کے. تو نواز شریف صاحب کی یقیناً صحت پہلے سے بہتر ہے, لیکن ان کی جو کارڈیک پرابلمز ہیں اس کے لیے ایک سرجری ہونی باقی ہے, وہ جیسے ان کو ڈیٹ ملے گی وہ ہوگی. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ کوئی 5-10 منٹ کا خطاب نہیں کر سکتے, یا یہ حسرت رہے گی لوگوں کو, یہ جب تک اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا. انسان مگر اس وقت نواز شریف صاحب کا اسٹیٹس کیا ہے؟ وہ سزا یافتہ ہیں, وہ مجرم ہیں, سزا یافتہ ہیں, اور انہیں ایک رعایت دی گئی ہے جو رعایت کسی کو نہیں دی گئی کبھی. وہ رعایت دی گئی ہے کہ ملک سے باہر جائیں اور اپنا علاج کرائیں. یہی ہے نا ان کا اسٹیٹس؟ اچھا, یہ بھی جی میں گزارش کرتی ہوں, یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ ووٹ کو عزت دو کا ملزم جو ہے, جس کے اوپر اس کیس میں آپ اس کو بلوا رہے ہیں جس کے جج کو فارغ کر دیا گیا کہ اس نے مس کانڈکٹ کیا, اور اس اپیل کے اندر جو ہے وہ آپ مفرور کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو رعایت دی گئی, وہ اپنا علاج نہ کرائیں اس اپیل کے لیے اور اس مقدمے کے لیے جس کے اندر خود جج صاحب بہت ساری باتیں کر رہے ہیں, اور ابھی بہت ساری چیزیں اور بھی سرفیس میں آنے باقی ہیں, جس کے بعد اور بھی کہانی سامنے آ جائے گی کہ جج صاحب سے یہ فیصلہ لینے کے لیے کون اتاولا تھا, کس کو بہت قومی مفاد کی جو ہے وہ ضرورت تھی کہ نواز شریف صاحب سفین سے ہٹ جائیں. میری گزارش یہاں پر یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ ہم عمران خان کے بغض, حسد اور انتقام کی آگ کیوں بنے؟ مگر نواز شریف صاحب اگر مفرور ہیں یا مجرم ہیں تو اس ملک کی معزز عدالتوں کی فیصلوں کی وجہ سے ہیں. اگر کسی فیصلے پر آپ کو اعتراض بھی ہے تو اب مفرور تو اب ہوئے نا, اب دوسرے جج نے یہ فیصلہ دیا ہے تو اس کا احترام تو کرنا چاہیے. آپ درست, اب میری جی بالکل احترام ہی کر رہے ہیں, جی احترام ہی کر رہے تھے تو سزا سننے کے باوجود جو ہے وہ وطن واپس آ گئے تھے. اس وقت بھی وہ باہر بیٹھ سکتے تھے, اور بائی دا وے ان کو بہت کہا گیا تھا اس وقت کہ واپس نہ آئیں, بس آپ باہر رہیں اور وہ کریں. لیکن یہ بات آپ کیوں نظر انداز کر رہے ہیں کہ ابھی اپیلیں باقی ہیں ہماری ابھی, اور اس کیس کے اندر تو ایک جج ہے جس نے اس کیس
اس کا فیصلہ ابھی تک قائم ہے. تو یہ بھی ظاہر ہے انصاف کی ایک وہ ہے, اور یہ امید ہے انشاءاللہ عدالتیں انصاف کریں گی. جیسے ہی میاں صاحب کی اپیل جو ہے وہ سنی جائے گی, اس کے بعد آپ کو نتائج نظر آئیں گے. اب خوف کا عالم یہ ہے, مجھے یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے آج آپ نے حکومتی ترجمانوں کے بیانات سن لیے. آج شبلی فراز صاحب کو بدامنی یاد آ رہی ہے, لا اینڈ آرڈر یاد آ رہا ہے. اس وقت یاد نہیں آیا جب پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا, اس وقت یاد نہیں آیا جب پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا, اس وقت اور ان کے اسٹیٹ سے یہ بات ہوتی تھی تب نہیں یاد آیا, ہم نے کیا کر دیا. آگے بڑھنا ہے مجھے, میں واپس آتا ہوں کہ اس وقت کیوں یاد نہیں آیا اور اب کیوں یاد آ رہا ہے. میرے پاس تو اس کا جو جواب ہے پی ٹی آئی کی طرف سے وہ شاید یہی ہوگا کہ اس وقت جو حکومت تھی وہ کرپٹ حکومت تھی, اس کو ہٹانا تھا, اس لیے انہوں نے سب کچھ کیا ملک بچانے کے لیے. سحر کامران صاحبہ, اب تک جو اطلاعات ہمارے پاس موجود ہیں آپ کی پارٹی کی طرف سے, سنا یہ ہے کہ کل آپ یہ اپنا پوائنٹ رکھنے جا رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد لائیں گے وزیر اعظم کے خلاف, اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف اور عثمان بزدار صاحب کے خلاف. یہ آپشنز تو آپ پہلے بھی اگر اختیار کریں تو کامیابی آپ کو اس میں نہیں ملتی, کیونکہ سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب ہو یا مختلف قوانین ہو, یہ فیٹ آف کا معاملہ دیکھ لیں, اپوزیشن اکثریت میں ہوتے ہوئے قانون سازی نہیں رکوا سکی, تو یہ کیسے قابل عمل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود دیکھیں, بات یہ ہے کہ کل اے پی سی کتنی کامیاب ہوگی یہ تو آج حکومتی بینچوں سے جو چیخیں سنائی دے رہی ہیں, جو بکلاہٹ نظر آ رہی ہے, یہ اس نے بتا دیا ہے. دیکھیں, آپ بلڈوز کر سکتے ہیں لیجسلیشن کو, آپ جو ہے چیلنج ہونے کے باوجود بھی ریکاؤنٹ نہیں کرا سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ تمام جو اصول ہیں ان کو آپ سبوٹیج کر سکتے ہیں, آپ جو ہے اپنا جو ایک سینٹیٹی ہے آپ کے عہدے کی اس کو آپ جو ہے کمپرومائز کر سکتے ہیں, لیکن جو ہے ہر چیز تو آپ نہیں کر سکتے نا کہ آپ اپوزیشن کی آوازیں بھی بند کر دیں. اس وقت جو ان کی بکھلاہٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے اپوزیشن کی آوازیں بھی بند کر دو, انہیں خاموش کر دو, مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی ایک نریٹو بلڈ ہو رہا ہے, اتنی بدحواسی ہے, اتنی پریشانی ہے. بات یہ ہے آپ تو سارا دن بیٹھتے ہیں, اپنی اتھارٹی کو ابیوز کرتے ہیں, میڈیا کو ابیوز کرتے ہیں, ٹائیگر فورس بناتے ہیں, 41 ملین جو ہے وہ سرکاری خرچے سے ٹرولز کے لیے دیتے ہیں. ہم تو آپ کو کچھ نہیں کہتے. اگر اپوزیشن بیٹھ رہی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ آج آپ پاکستان کو اس جگہ پر لے آئے ہیں جہاں پاکستان کی خود مختاری کمپرومائز ہو رہی ہے, جہاں آپ نے میں تو آپ کے آپشن سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کا آپشن کتنا قابل عمل ہے, کیونکہ اب تک تو یہی پتا چلا کہ آپ صرف یہی بات کرنے جا رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد پارلیمنٹ کے اندر, ایوانوں کے اندر آپ یہ جنگ لڑیں گے. ابھی تک تو اپوزیشن اس میں ناکام رہی ہے. مسئلہ بات یہ ہے کہ جو ڈسکشن ہونا ہے وہ ایک بند کمرے میں ہونا ہے. وہ آج اگر ہم نے اس کو آج الگ الگ کرنا ہوتا تو پھر اے پی سی کی ضرورت نہیں ہوتی نا, ہم سب اپنا اپنا اعلامیہ جاری کر دیتے. لیکن تمام, میں نے بتایا کہ تمام آئینی آپشنز کے اوپر غور ہوگا, تمام آئینی آپشنز کے اوپر, اس لیے کہ اس حکومت کو اب گھر بھیجنا ناگزیر ہو چکا ہے. تمام آپشنز پہ غور ہوگا, مکمل مشاورت کے ساتھ معاملات طے پائیں گے, اور جب طے پائیں گے تو پھر وہ سب کے سامنے آ جائیں گے. یہ تو ابھی فور کاسٹ ہے. دیکھیں, ہم بند کمرے میں کیا بات کر رہے ہیں وہ ابھی کیسے پتہ لگے گا. یہ تو الہامی دعوے ہیں, اور یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے بتانے کے لیے کہ جی کل کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں, کل تو کچھ ہوگا. وہ آج جتنے بیانات آ رہے ہیں, آپ نے شیخ رشید صاحب کا بیان کی بات کی, آپ نے باقیوں کے بیانات کی بات کی, دیکھیں جتنے بیانات آ رہے ہیں وہ تو یہ کہتے تھے اے پی سی ہوگی بھی نہیں, وہ تو کہتے تھے یہ وقت مہینہ بھی گزر جائے گا, وہ بھی گزر جائے گا. ابھی ایک اے پی سی بار کونسل کی ہو چکی ہے, سول سوسائٹی ساتھ کھڑی ہے. اب یہ جو بیٹھک ہونے جا رہی ہے جس کے اندر پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز ہیں, وہ کیوں ایک نقطے پہ آ گئی ہیں. چلیں, آپ کم از کم ایک قدم آگے بڑھیں. کل ہونے جا رہی ہے گڈ فار اپوزیشن. اندلی بابا صاحبہ, چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرز کا معاہدہ کرنے جا رہی ہے اپوزیشن, اور چارٹر آف ڈیموکریسی جب اس کے بعد ہوا تھا, پھر اس کے بعد دیکھا آپ نے کہ پاکستان میں کیسے ماحول بدلا تھا, پھر مشرف کو گھر بھی جانا پڑا تھا, اور پھر پیپلز پارٹی کی حکومت بھی آ گئی تھی. کیا پیش بندی ہے آپ کی؟ شکریہ مسعود. میرا خیال ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ چلیں, کچھ تو ہوا, لگ رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. میں تو ہمیشہ کہتی تھی کہ بھئی کرو کچھ, چلے نہیں ہوتی آپ سے پبلک موومنٹ. آپ ہمیشہ پارلیمنٹ کے اندر بھی 1.5 سال پروڈکشن آرڈرز اور لیڈر کو بچانا ہے اور جیل میں کیوں ڈالا, آپ یہ کرتے رہے اور آپ نے کسی پبلک ایشو پہ بات نہیں کی. تو
اور ہار بھی گئے 3 دفعہ, سینٹ میں بھی 2 دفعہ ہارے, بجٹ میں بھی ہار گئے. تو اس سارے چکر کے اندر اگر اب یہ بیٹھ کے مل کے ایک اے پی سی کرنا چاہتے ہیں, آل پارٹی کرپشن, تو چارٹر آف کرپشن ضرور سائن کریں, کیونکہ ان کو ایک ہی پرابلم ہے. میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں, میں ابھی بھی کہتی ہوں, اس دن پارلیمنٹ میں آپ نے لائیو پروسیڈنگز دکھائی ہوں گی کہ جس وقت عملہ کا بل آیا, اینٹی منی لانڈرنگ کا بل آیا, ایک آگ لگ گئی. اور جناب نہیں ہو سکتا, یہ بالکل نہیں ہو سکتا, یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ملک کی بقا کا مسئلہ ہے, آپ لوگ اس ملک کو گرے لسٹ میں ڈال کے گئے ہو, اب ہمیں انڈیا جیسے ممالک بلیک لسٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں. آپ ہمیں کیوں بلیک لسٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں یہ سائن نہ کر کے؟ وہ یہ میرے سامنے ہے وہ رپورٹ جس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ 5 سال میں گزر گیا. میں تو اب آنے والے وقت کی بات کر رہا ہوں, آنے والے وقت میں آپ کیا پیش بندی کر رہے ہیں. اپوزیشن جماعتیں نہ صرف جمع ہو رہی ہیں, ایک معاہدہ کر رہی ہیں, اور معاہدے کے بعد یہ جماعتیں پیچھے نہیں ہٹیں گی, ان کو آگے بڑھنا ہوگا. حکومت کے لیے مشکل وقت آ سکتا ہے. تو بالکل میں تو یہ کہہ رہی ہوں, پچھلی دفعہ بھی یہ ایکشن ریپلے ہے, وہی کٹھے ہوئے, پہلے تو کٹھے نہیں ہو رہے تھے, پھر کٹھے ہو گئے, اور صاف مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ بالکل غلط بیانی کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, نہ ان کے پاس بندے ہیں, نہ یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ زرداری صاحب نے کہا کہ نون لیگ کو پہ کبھی اعتماد نہ کرنا, یہ ہمیشہ دبک جاتے ہیں جب ان کے پاس اقتدار نہ ہو. اسی لیے دیکھیں معاہدہ ہونے جا رہا ہے, تو یہ تو ان کا کیا پیچھے نہ ہٹ سکے جی کہ معاہدہ کر لیں, جو مرضی کر لیں. ایک لیڈر لیس پارٹی ہے, بالکل وہ اپنے قائد کو بچانے کے لیے کھڑی ہے, یہ اپنے قائد کو بچانے کے لیے کھڑے ہیں, وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آن لائن خطاب کریں گے. شہباز شریف جو ہے وہ کمپیوٹر کے پیچھے, آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت ملک میں جو مہنگائی ہے, جو جابز موجود نہیں ہیں, گیس کی قلت ابھی ہمارے سامنے ہے, یہ تمام معاملات جو ہیں یہ حکومت کے خلاف عوامی طاقت کو جمع کرنے میں اپوزیشن کی مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بات کیا ہے, لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھ لیا نا, یا تو آپ نے دیکھا نہ ہو, اب وہ ڈیپینڈنٹ ہے رینٹ کراؤڈ پہ. مولانا فضل الرحمان کی منتیں کر رہے ہیں اب وہ, اور وہ کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ کو پتہ ہے یہ تو کراؤڈ ہی نہیں اکٹھا کر سکے, ان کو استقبال بھی نہیں کر سکے, اور مولانا فضل الرحمان نے یہ بات بڑے عام طریقے سے کہی ہے. اور اب وہ خواجہ آصف بھی کہہ چکے ہیں کہ 100 بندہ نہیں آیا جب نواز شریف جا رہا تھا جیل کے اندر. یہ تو آپ کے پروگراموں نے ریپلے دکھائے ہوئے سارے. تو ان کا اپنا تو کوئی ہے نہیں. اب 11 جماعتیں اکٹھی ہو جائیں تو چلے, میں تو کہتی ہوں کہ اکٹھے ہو جائیں. وہ ایک خاص جو ان کا کراؤڈ ہے, ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ تو جمع وہ کر لیتے ہیں, لیکن باقی جو عوام ہے, اگر آپ 1.5 سال صرف اپنے لیڈروں کی نمائندگی کریں گے اور کہیں گے کہ مجھے جیل میں کیوں ڈالا اور پروڈکشن آرڈر دو, عوام کی نمائندگی نہیں کریں گے تو عوام آپ کے پیچھے کیوں آئے گی؟ سیریسلی دیکھیں, آپ کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ سارے ایسے ہی آ رہے ہیں جس میں کہ تضحیق کا پہلو ہے اور اپوزیشن کو کچھ سمجھا نہیں جا رہا. میری معلومات کے مطابق اگر ایسا کوئی احتجاج ہوا آگے 1-1.5 مہینے میں تو کراچی سے یہ احتجاج شروع ہو سکتا ہے, سندھ سے پیپلز پارٹی اپنی عوامی قوت کو ساتھ لے کے چل سکتی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنی عوامی قوت ہوگی, اور پنجاب میں خاص طور پر لاہور میں اگر بات کریں اور اس کے ارد گرد میں تو نون لیگ بڑی ایکٹیو ہے, پبلک ساتھ ہو سکتی ہے. اور ہمیں ججز بحالی تحریک کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں پر کیا ہوا تھا. تو آپ بہت ایزی نہیں لے رہے اس کو. دیکھیں بات کیا ہے, پچھلی دفعہ بھی کراچی سے شروع ہوا تھا نا, جو مولانا فضل الرحمان کا تھا, اور آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا. پچھلی دفعہ بھی پنجاب میں آیا تھا نا, اور آپ نے دیکھ لیا کہ پنجاب میں کیا ہوا. یہ سارا جو ہے بالکل, میں تو آپ کو پتہ ہے 10 سال سے ان کو چیلنج کر رہی ہوں, جب حکومت میں تھا تب بھی میں کر رہی تھی, ایک جلسہ آپ مینار پاکستان میں کر لیں. ہم نے 3 کیے. مجھے بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اور پچھلی دفعہ کیا ہوا تھا, پچھلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ قاف لیگ کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملی تھی, اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ ایک معاہدہ ہوا ہے, اور قاف لیگ کی قیادت نے بھی کہا تھا کہ جی وہ ایک امانت ہے, اور وہ امانت وقت آنے پر ظاہر ہوگی. اب پتہ نہیں وہ امانت اس احتجاج کے دوران یا اس موو کے دوران سامنے آتی ہے یا نہیں آتی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں.
پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ مخالف کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. کہیں تحریک انصاف اپوزیشن کو لے کر یہ غلطی تو نہیں کر رہی. وہیں دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ کہیں اپوزیشن کو بھی اوور ریٹ تو نہیں کیا جا رہا. ازما بخاری, آپ بتائیے گا کہ آپ کی پوری قیادت, آپ کے صدر سے لے کر نیچے تک آپ چلے آئیں, سب کسی نہ کسی کیس میں ملزم ہیں اس وقت اور کیسز چل رہے ہیں. اگر آپ کوئی ایجیٹیشن کرتے ہیں تو وقتی طور پر ایلیمنیٹ کر دینا سیاست سے یہ حکومت کے لیے مشکل کام تو نہیں ہوگا. اگر آپ ان کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتی ہیں. کس طریقے سے آپ ایجیٹیشن کر سکتے ہیں اور بھرپور ایجیٹیشن کر سکتے ہیں؟ ایک خطرہ تو ہر وقت موجود رہے گا کہ آپ کی قیادت ہی پوری اندر ہو. دیکھیں, پہلے تو بات یہ ہے کہ نواز شریف وہ خوف ہے جو ہمارے مخالفین کے دلوں میں رہتا ہے, اور وہ بیچارے جس خوف میں مبتلا ہے, کہاں چلے تھے جو ہے وہ ہٹوانے, قومی مفاد میں جو ہے وہ ان کو ہٹوایا گیا, اور قومی مفاد میں یہ جو ہے یہ ہم پر مسلط ہوئے. اور بار بار نا, ابھی اندلیب کہہ رہی تھی کیا ہوا آپ کو نہیں پتا کیا ہوا. اندلیب سارے پاکستان کو پتا تھا کیا ہوا, وہ ساری دنیا نے دیکھا, بس اب آپ ہی کوئی پتہ نہیں چلا تھا کہ کیا ہوا. آپ تو اس قابل نہیں ہیں کہ آپ ڈائریکٹلی کسی سے مذاکرات بھی کر سکیں. مذاکرات کرنے کے لیے بھی آپ کو مددگار چاہیے ہوتے ہیں, اور ان کے تھرو جو ہے وہ آپ ہیلپ مانگتے ہیں. آپ تو اس قابل بھی نہیں ہیں. اور یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے نا جی. دیکھیے, جتنا میڈیا آزاد ہے, لوگ پوچھ رہے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا جب بھی آتا ہے وہ آ کر ان سلیکٹڈ محترم سے پوچھتا ہے میڈیا کی آزادی کے بارے میں. یہ نہ مانے وہ ایک علیحدہ بات ہے, پورا پاکستان جانتا ہے, پوری دنیا جانتی ہے. اور اب جو سیاسی مخالفین کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, اب کون سی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا ریفرنس دوں جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ منہ بند کرنے کے لیے اور سیاسی انتقام کے لیے نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے, اور وہ بھی پوری دنیا کو بھی بالکل عدالتوں نے یہ بات ضرور کی ہے, لیکن صحیح یا غلط آپ کے پاس یہ آپشن تو نہیں ہے نا. اگر آپ نکلتے ہیں, آپ بند ہو جاتے ہیں, آپ کی قیادت غائب ہو جاتی ہے, پھر کیا کریں گے؟ نہیں, قیادت کتنی بند کر لیں گے نا, کتنی جیلیں بھر لیں گے, پھر ٹھیک ہے, پھر کروڑوں لوگ جو ہے جو نواز شریف کے اور شہباز شریف کے, مریم نواز کے, حمزہ شہباز کے پیروکار ہیں, ان سب کو جیل میں ڈال دیں, اور یہ کتنی جیلیں بھر لیں گے. دیکھیے, جب پبلک پاور کے ساتھ کوئی نکلتی ہے نا لیڈرشپ, آپ ان کو بڑا شوق ہے, 100 بندے ان کو کبھی نظر نہیں آتے. میں آپ کو چیلنج کر رہی ہوں اندلیب صاحبہ کہ ہم آپ کو نکل کے دکھائیں گے, آپ لائیو چلانے کی ہمت کیجئے گا. آپ تو ابھی صرف تقریر سے آپ کا یہ حال ہے. جب مریم نواز نکلی تھی نا, لاکھوں کا ان کے ساتھ مجمع ہوتا, تو وہ سوشل میڈیا نے دیکھا, ان بیچاروں کو نظر نہیں آتا, گو اپنے جلسوں کی فیک تصویریں لگاتے رہتے تھے, یہ کوئی اور فیک تصویر لگا کے کہتے تھے ہمارا جلسہ ہے. اور رینٹ ا کراؤڈ, سیریسلی اسٹوڈنٹس, میرا خیال ہے آپ کو بھول گیا جب وہ آپ کے کزن آئے تھے نا اپنے اسٹوڈنٹس اور عورتوں کو آگے کر کے, اور اس کے بعد پھر جب وہ چلے گئے آپ کو فٹافٹ نا وہ اپنا دھرنا وائنڈ اپ کرنا پڑا, کیونکہ آپ کے پاس 100 بندہ بھی نہیں ہوتا تھا اس وقت. تو اس لیے یہ نہ ہمارے دماغ میں یادداشت کام ہے. میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ کے پاس پلان بی ہے کوئی اس کا, وہ ہے نا, یا آپ واقعی سوچ بھی رہے ہیں ایجوکیشن کے بارے میں؟ ہمارے پاس ہر طرح کا پلان ہے, ہمارے پاس ہر طرح کا پلان ہے, اور وہ پلان جو ہے کل مشاورت کے ساتھ اس کے اوپر لاہ عمل بنے گا. وہ ہم نے ان کو 4 سال دندنانے کی اجازت دی, ہم نے ان کو ہر طرح فیسیلیٹیٹ کیا, ہم نے ان کو 128 دن بھی بیٹھنے دیا, اور ان کے ساتھ سب کچھ کیا. اب جو یہ کریں گے وہ ٹھیک ہے, وہ پھر دیکھی جائے گی. آپ کہہ رہی ہیں کہ ایجوکیشن کا آپشن موجود ہے, لیکن آپ کی مرکزی قیادت کے بیانات میرے سامنے موجود ہیں, چاہے وہ احسان اقبال صاحب ہوں, چاہے وہ دیگر لوگ ہوں, وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی غیر قانونی کام ہم نہیں کریں گے. ہم جو نہیں کریں گے, مصدق ملک صاحب کو بھی سنا تھا, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی پارلیمنٹ کے باہر جو کپڑے نہیں سوکھ رہے ہوں گے, پی ٹی وی پر حملہ نہیں ہو رہا ہوگا, کوئی اس طرح کا کام نہیں ہو رہا ہوگا. نہیں تو مسعود, ایجیٹیشن جو ہے وہ ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے چاہ رہے ہیں. ایجیٹیشن ہمارا قانونی احتجاج, اگر ان کا حق تھا 4-5 سال, تو ہمارا بھی حق ہے, ہم پرامن احتجاج کریں گے. اور پرامن احتجاج جو ہے اس سے یہ ہمیں نہیں روک سکتے. ہم نے کہا کہ ہم جو ہے وہ شرپسندی کریں گے. یہ جن کے خود کے ماضی ایسے ہیں نا, مجھے ایک بات آخری صرف کہہ لینے دو, یہ بھی اتفاق ہے, جو بھی اویلیبل ہوگا, ایک کے بعد ایک, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, جب تک ایک بھی ورکر. ابتدا کون کر رہا ہے؟ نواز شریف صاحب لندن سے بیٹھک کر رہے ہوں گے, یا شہباز شریف صاحب لاہور سے شروع کریں گے, اسلام آباد سے شروع کریں گے؟
ہم سب مل کے کر رہے ہوں گے مسعود, تھوڑی سی کل تک کے لیے تھوڑا سا سسپینس رکھ لیں, ہم سارے کر رہے ہوں گے. ایک بات بتا دوں, یہ بھی بڑا اتفاق ہے کہ ہمارا وزیر اعظم اور صدر پاکستان آج بھی اشتہاری ہیں, اور وہ دہشت گردی کے ہمارے اسٹیٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان پہ حملہ کرنے میں اشتہاری ہیں. ہمیں چلے ہیں یہ آئین اور قانون سکھانے, تو جو آئین اور قانون ان سے سیکھا ہے ہم کوشش کریں گے وہ نہ دہرایا جائے, لیکن جو ہمارا حق ہے وہ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا سحر, آپ بتائیے کہ کیا یہ جو احتجاج ہوگا خاکہ کیا موجود ہے, کون اسے لیڈ کر رہا ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان سامنے ہوں گے, بلاول صاحب ہوں گے, شہباز شریف صاحب ہوں گے, کیونکہ اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس مجھے یاد ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب لیڈ کریں گے, شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ذمہ داری میں نوجوان کاندھوں پہ ڈالوں گا. یہاں کون لیڈ کر رہا ہوگا؟ پوری قومی قیادت اکٹھی ہوگی, اور آپ یہ دیکھیں کہ فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہوں گے, اور اس کا مظاہرہ ہم کر چکے ہیں. اگر آپ نے پرسوں بار کونسل کی اے پی سی دیکھی تو آپ نے مظاہرہ دیکھ لیا کہ تمام لیڈرشپ اپوزیشن پارٹیز کی اکٹھی بیٹھی تھی اور بہترین طریقے سے ایک سولیڈیرٹی دکھائی, عوام کے مسائل کی بات کی, اور ان مسائل کی بات کی جو آج پاکستان کو درپیش ہیں, یعنی عدل, انصاف اور انسانی حقوق کے. یعنی آپ نیب کی یہ بات کرتے ہیں, سارا وقت ان کا یہ نریٹو ہے جس کے لیے یہ حکومتی ریسورسز اور اپنا منصب استعمال کرتے ہیں. جہانگیر ترین کو فرار کرنے والے, چینی چوری کرنے والے, معلم چپا کے کرپشن کرنے والے, 5 وی آر ٹی کی بسیں چل چکی ہیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہے اس پہ تحقیقات نہیں ہوئی, فارن فنڈنگ کیس ہے, یعنی کرپشن تو علیمہ باجی فرار ہو گئی, ان کے تو سب لوگ فرار ہوتے. آف شور کمپنیز پہ کوئی بات نہیں ہوتی, نہ زلفی بخاری کی نہ فیصل واڈا کی. یہ جو جھوٹ بولتے ہیں مسلسل, یہ پتہ یہ حکومت ہے جھوٹ کی, اور یہ روز انڈورس کرتے ہیں کہ ہم جھوٹے ہیں. سر بالکل, آپ ایک احتجاج ہو رہا ہوگا یا کوئی اسٹیج ہوگا, کوئی کنٹینر ہوگا, کہیں پوری قیادت جمع ہوگی, آپ لوگ حکومت کی تمام باتیں یاد دلا رہے ہوں گے, ان کے وعدے یاد دلا رہے ہوں گے. دوسری طرف سوشل میڈیا پر اور حکومت کی طرف سے یہ یاد دلایا جا رہا ہوگا کہ یہ کہتے تھے کہ پیٹ پھاڑ کر پیسے باہر نکال لوں گا, لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. وہ کہتے تھے کہ جی یہ نیازی زرداری بھائی بھائی کے نعرے لگتے تھے. تو آپ لوگوں کے درمیان اتنا زبردست قسم کا اختلاف, ایک دوسرے پہ کرپشن کے الزامات لگاتے تھے, ایک دوسرے کو کرپٹ بولتے تھے, پھر آپ لوگ ایک ساتھ ہوں گے, تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک چلا رہے ہوں گے, کیسا لگے گا؟ دیکھیں مسعود, کچھ بھی نہیں لگے گا. میں نے بتایا نا کہ آپ نے 2 دن پہلے دیکھ لیا نا, 1 دن پہلے دیکھ لیا آپ نے کہ تمام اپوزیشن پارٹی سے اکٹھی بیٹھی تھی, اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں, دیکھیں سب سے بڑا ڈاکو تو ان کی کابینہ میں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ جن کو کہتے تھے کہ ہم چپڑاسی نہیں رکھیں گے وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, جن کو یہ کہتے تھے کہ قاتل ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. جس انسٹیٹیوشن کے خلاف سارا دن رات دن عمران خان صاحب بیٹھے تھے, اب کہتے ہیں وہ میرے ساتھ کھڑا ہے, وہ میرے منشور پہ چل رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں کر کے, ہجان بازی کر کے کوئی کچھ نہیں کر سکتے. ہاں ہم بالکل وہ نہیں کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہنڈی سے پیسہ بھیجو, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بل جلا دو, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پارلیمنٹ میں حملہ کرو. لیکن جب ہماری آواز ہے, ہماری آواز کے ساتھ پاکستان کی عوام کی آواز ہوگی. اور اب جو اپوزیشن پارٹیز نکلی, صرف 2 رکعت ہیں ہمارے پاس کہ 2 سال کی مایوس کن کارکردگی اور لاہے عمل کس چیز کا, ان کو گھر بھیجنے کا. ٹھیک ہے. اچھا اب بڑا واضح پیغام آپ کی طرف سے آ گیا ہے کہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوگا, ایجیٹیشن پر امن ہوگا. تو اندلی بابا صاحب آپ کی طرف سے حوصلہ رکھنا چاہیے. اب تک جتنے بھی بیانات دیکھیں, چاہے وہ فیاض الحسن چوہان ہوں, چاہے وہ شبلی فراز صاحب ہوں, چاہے وہ شیخ رشید صاحب ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ایک تضحیک کا پہلو ہے, انڈرمائن کرنے کی بات کر رہے ہیں اس طرح اس احتجاج کو. کہہ رہے ہیں ہم احتجاج کریں گے, ہمارا آئینی حق ہے, کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے. تھوڑا حوصلہ رکھنا چاہیے حکومت کو بھی. دیکھیں بالکل اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ اپوز کریں, اپوزیشن کا کام ہوتا ہے وہ اپوز کریں. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ پبلک کی اسٹرینتھ کی بیسس پہ, اسٹریٹ پاور کی بیسس پہ بالکل جلسے کریں, جلوس کریں. میں تو آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ مجھے 10 سال ہو گیا ان کو کہتے ہوئے کہ کر لیں آپ مینار پاکستان میں. تو جب حکومت میں تھے پٹواریوں کے ساتھ سارے مل کے تب بھی نہیں کر سکے تھے, تو اب کیا کرنا, پہلی بات تو یہ ہے. لیکن ان کو کرنا چاہیے. دیکھیں 2 سال ہو گئے ہیں, عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے ایک ایشو جو عوام کا ہے اس پہ انہوں نے نہ پارلیمنٹ کے اندر نہ باہر کوئی احتجاج کیا ہے. سارے ایشوز یہ ہیں کہ ہمارے کیسز بند کرو,
آپ دیکھ لیں شروع ہوتا ہے پوائنٹ آف آرڈر آ جاتا ہے اسمبلی میں کہ جی پروڈکشن آرڈر کیوں نہیں نکلوایا, اس کو جیل میں کیوں ڈالا, واک آؤٹ ہو گئے. ایک دن خورشید شاہ صاحب کی تصویر لا کے اور یہ شہباز شریف صاحب کی تصویریں لا کے ان کو ہار پہنا کے انہوں نے وہ اسمبلی کی ان کرسیوں پہ لگائے, ان سیٹوں پہ لگائے جن سیٹوں پہ انہوں نے عوام کو ریپرزینٹ کرنا تھا. یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے, ان کے مفادات بچا رہے ہیں. تو obviously یہ تو بڑی لاجیکل سینس ہے کہ ان کا خیال ہے, وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ اگر یہ حکومت رہی تو یہ پکڑے جائیں گے. ان کے کیسز جو انہوں نے 30 سال سے دبائے ہوئے ہیں, یہ کون سے کیسز ہیں؟ جیسا بھی آپ نے سنا یہ وہ کیس ہیں جو پیپلز پارٹی نے دو نکاتی ایجنڈا ہے, اس میں پہلی بات یہی ہے کہ آپ کی 2 سال کی کارکردگی کو ایکسپوز کریں گے پبلک کے سامنے. دیکھیں بالکل کریں, میں تو کہہ رہی ہوں کہ ان کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. یہ جو کیسز ہیں, یہ جو زرداری صاحب والا کیس ہے نواز شریف صاحب نے کیا ہوا ہے, اور یہ 10 سال پرانے یہ سارے کیسز وہ ہیں جو انہوں نے آپس میں کیے ہوئے ہیں. لیکن جب بھی یہ بڑکے مار کے کہ گھسیٹ کے گلیوں میں نکلوں گا, اس کے بعد بغل گیر ہو جاتے تھے تو کیسز دبا دیتے تھے ایک دوسرے کے. اب آج اگر ہم کیسز دبائیں, جیسے انہوں نے ہمیں 34 پوائنٹ کہا کہ نیب میں سے ختم کر دو, تو سب ٹھیک ہو جانا تھا, ہم بھی واہ واہ ہو جاتے. چونکہ ان کی بقا اس میں ہے کہ ہم حکومت ہمیں چھوڑ دے, اور چاہے اس بقا میں ملک کا نقصان ہو, فیٹو کے بل نہ سائن ہو, پاکستان پہ گرے کی بجائے یہ کالا دھبا بھی لگا دیں, اور تو یہ ان کے لیے یہ بالکل ڈو اور ڈائی ہے. اگر یہ باہر نہیں نکلتے اور یہ اپنے جو جتنے بھی لوگ ہیں, ایک باہر بھاگا ہوا ہے, ایک بنکروں میں گھسا ہوا ہے, ایک کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی, ان کی تو لیڈر لیس پارٹی ہے. اگر انہوں نے یہ نہیں کیا, ان کو بھی پتا ہے کہ صرف یہ 3 نہیں پکڑے جائیں گے اوپر والے جو نیچے تھے ہاری ہواری, جنہوں نے کٹس لیے ہوئے ہیں, جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کوئی پریشانی نہیں ہے, ان کو کرنا چاہیے. اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کو کوئی اس میں مسئلہ بھی نہیں ہے, ان کو کرنا چاہیے. آپ تو خود یہ کہہ رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. کل اے پی سی ہونے جا رہی ہے اور کیا کچھ نکل کے آ سکتا ہے, اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. عظمہ یہ بتائیے کہ کل جو بھی فیصلے ہوتے ہیں, ذاتی طور پر آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا انہیں ٹائم باؤنڈ بھی ہونا چاہیے کہ ایک مخصوص مدت کے اندر اپوزیشن کو اپنے تمام آپشنز استعمال کرنے چاہیے؟ 2 سال کے بعد آپ کے احتجاج شروع کر رہے ہیں, تو 2 سال اور گزرتے ہیں تو پھر تو شروع ہو جاتا ہے آپ کا الیکشن کا ٹائم. تو یہ ٹائم باؤنڈ بھی ہونا چاہیے کہ اپوزیشن ایک مخصوص وقت کے اندر اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرے. بالکل ہوگا مسعود, اس کے علاوہ تو ہو نہیں سکتا نا. مطلب ہم متحمل ہی نہیں ہیں ان کی مزید نالائکیوں اور ان کے مافیاز کی جو گٹ جوڑ ہے اس کے ساتھ. جتنا مافیا ہے, جتنا عام آدمی سے جو انہوں نے زندگی اجیرن کر دی ہے, ابھی مجھے بڑے حیرت ہوتی ہے. ہم نے کچھ نہیں کیا, ابھی ہم باہر نہیں نکلے بقول اندلیب کے, اور درست کہہ رہی ہیں, ہم نے ان کو ایکسپوز ہونے کا پورا موقع دیا. لیکن حالت یہ ہے کہ ایم پی ایز ایم این ایز اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے. خرم شیر زمان صاحب کو بھی کل دھکے وکے پڑے ہیں, اور میں نام گنوانا شروع کروں تو 5-10 منٹ گزر جائیں گے. کتنوں کو اپنے اپنے حلقوں میں عزت افزائی جو ہے ان کی ہو چکی ہے عوام کے ہاتھوں, اور میٹنگز کے اندر بھی وہ ہاتھ پیر جوڑتے ہیں, بلدیاتی الیکشن بھی مت کراؤ. میں نے ابھی چیلنج کیا تھا اندلیب کو, ان کو بہت شوق ہے نا ہماری اسٹرینتھ دیکھنے کا, ہم لیڈر لیس ہیں. تو میں نے ان کو کہا ہے نا کہ ہمت کریں, ذرا جا کے عمران خان صاحب سے کہیں کہ عمران خان صاحب آپ کو جو ہے نا آپ کے باتھ روم آنے سے, باتھ روم جانے سے, کھانا پینے سے, ہر چیز کی آپ کی لائیو کوریج 126 دن جو ہے وہ ہوئی تھی. وہ حوصلہ اور ہمت کریں اور یہ پابندیاں لگانا چھوڑیں, آپ کو پتہ چلے گا. اور اگر آپ نہیں بھی لگائیں گے فرق نہیں پڑتا. اب جو ہے وہ بات اس سے کہیں آگے چلی گئی, اور وہ کئی بیچارے ہیں آنکھوں والے جن کو نظر نہیں آتا. مریم نواز جو ہے وہ اکیلی جب نکلی تھی نا تو اس نے ان کو آگے لگا دیا تھا, اور پھر جو ہے وہ ان کو بین کرنا پڑا, مریم نواز کہیں نظر نہ آئے اور یہ نہ ہو. اس طرح سیاسی لیڈرز ختم نہیں ہوتے, اس طرح سے موومنٹس جو ہے وہ نہیں روکی جا سکتی. اور پارلیمنٹ کا بڑا احترام آ رہا ہے اندلیب کو یاد, اسی پارلیمنٹ پر لعنت بھیج چکے تھے آپ کے وزیر اعظم, اور استعفے بھی دے بیٹھے تھے. اور جب کوئی پاکستان کی بہتری کی بات آتی تھی, وہ سی پیک ہوتا, وہ طیب اردوان صاحب نے آنا ہوتا, جوائنٹ سیشن ہوتا کشمیر کے اوپر, یہ ہڑتال پہ نکل جاتے تھے. کہ نون سے شین نکلنے والی ہے.
اوکے چلے آپ نے خود ہی پوچھ لیا, میں تو ویسے ان کو اتنی اہمیت دینا پسند نہیں کرتی. نون سے شین نہیں نکلے گی, شین شیخ رشید جو ہے وہ تحریک انصاف سے سب سے پہلے نکلیں گے, یہ بتا دوں آپ کو. سب سے پہلے حکومت سے جو بھاگے گا نا بیگ پکڑ کے, وہ ہوگا شین اور وہ ہوگا شیخ رشید. اس لیے فرسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے آپ کے نزدیک؟ اگر آپ ہوں اس آل پارٹیز کانفرنس میں تو کیا مشورہ ہوگا, فرسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ مشورے والا جو کام ہے نا, یہ میں کل تمام سیاسی قیادت پہ چھوڑتی ہوں, اور مجھے یہ پتا ہے کہ یہ جو اپوزیشن پارٹیز طے کریں گی یہ تنہا نہیں ہوگی, ان کے ساتھ سول سوسائٹی بھی ہوگی, عوام بھی ہوگی, اور ان کے بھی جو اتحادی ہے نا ناراض, یہ کئی آ کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہوں گے. تو ان کو اب جو ہے نا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا ہے, ان کو گرنا شروع کر دینا چاہیے. اور یہ جو انہوں نے نیب کے ذریعے بتاتے ہیں کہ جی فلانا گرفتار ہے, فلانا باہر ہے, دیکھیں آپ نیب کی ذریعے آپ حراست میں لوگوں کو رکھ سکتے ہیں, جبری حراست میں رکھ سکتے ہیں, آپ جو ہے لوگوں کو جو ہے ہراساں کر سکتے ہیں, لیکن حقائق کو نہیں بدل سکتے. یہ تو ابھی ہتھکڑیاں تو آپ کو لگنی ہے, ابھی تو ہر چیز کے آپ نے حساب کتاب دینے ہیں. یہ جو ٹائیگر فورس کا حساب کتاب دینا ہے, بی آر ٹی کا حساب کتاب دینا ہے, کوئی یونیورسٹی جو بنی ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں اس کا حساب کتاب دینا ہے, اور یہ جو 12 لوگ نیب کی حراست میں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کا حساب کتاب بھی دینا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ آبزرویشنز ہیں اعلیٰ عدلیہ کی. میں جسٹس باقر نے, جسٹس آصف کھوسہ نے, ہیومن رائٹس واچ نے, ہیومن رائٹس کمیشن نے جو آبزرویشنز دیے ان کو سامنے رکھیں, تو حساب کتاب تو بہت سے بنتے ہیں, یہ کہاں سے نکل کے جائیں گے. اور یہ جو میں سمجھتی ہوں فیصلہ تو ابھی اے پی سی جو ہونی تھی وہ تو ہوگی, اور جو اے پی سی ہو گئی ہے چارج شیٹ اس میں بھی آ گئی ہے, تو اب یہ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا ہے, they should start counting that. اور پریشان مت ہو, گھبراہٹ جو نظر آ رہی ہے. اچھا, ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا, دوسری طرف مشورہ بھی دے رہی ہیں, پریشان نہ ہو. جی اندلیب بابا صاحبہ, کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور پریشان بھی نہیں ہو رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے جی, کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. مسعود میں صرف ایک لائن کہہ دوں, وزیر اعظم قوم کو کہتے ہیں پیٹرول گرے جو مرضی ہو کہ گھبرانا نہیں ہے, آج ہم کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں ہے. جی اندلیب صاحبہ. دیکھیں واقعی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے, کیونکہ ان کے جو ہیں سارے کیسز اب بڑھ رہے ہیں اختتام کی طرف. عوام کو بالکل ایک ایک ڈیٹیل, پاپڑ والے اور چینی والے اور فالودے والے, سارے کے سارے کیسز پہ چارجز لگ گئے ہیں. ان پہ یہ مجرم ملزم کل کٹھے ہوں گے, ایک فریم میں آئیں گے, سارے پاکستان کے مجرم ملزم کنوکٹڈ چارج ریفرنسڈ پیپل آئیں گے, تاکہ عوام کو کاؤنٹ کر کے دیکھیں کہ کتنے سالوں انہوں نے کتنے اربوں روپے جو ہے عوام کے لوٹے ہیں. اور بڑا اچھا ہے کہ یہ آل پارٹی کرپشن کانفرنس کر رہے ہیں, تاکہ سارے کے سارے جو ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ مکمکا ہے, یہ ایک ہی ہیں, ان کا ایک بڑا نوبل مقصد ہے کہ پاکستان سے لوٹ کے باہر لے کے جانا, پھر خود بھی باہر بھاگ جانا, اور صرف اس وقت آنا جب ڈیل ہو اور اقتدار ملے. باقی ان کی فیملیز, ان کے داماد, ان کے بیٹے, ان کی بیٹیاں, سارے کے سارے جن مفرور ہیں, اشتہاری ہیں, اور مطلوب ہے اس قوم کو کہ جی آپ اگر اتنا آپ میں گردہ ہے, آپ اتنے بڑے لیڈر ہیں, اور آپ منتیں کر کر کے کہہ رہے ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, ہاں اب میں لندن آ گئی ہوں, طبیعت ٹھیک ہے, اب میری طبیعت ٹھیک نہیں, لیکن ہاں اب میں بار بار کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں ہے, مگر یہ جو آپ تنقید کر رہے ہیں نا, اس سے لگتا ہے آپ گھبرا رہے ہیں. وہ ہوتے ہیں بگوڑے, مسعود بگوڑے کوئی لیڈر ہوتے ہیں, اگر لیڈر ہے تو سامنے آ, یہاں بیٹھ. یہ کیا بات ہوئی کہ وہاں بیٹھ کے آپ منتیں کر کے کہیں جی میرے پلیٹلیٹس کی آج اپوزیشن کی طرف سے کہا جا رہا ہے حکومت کو کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا. سحر کامران صاحبہ, عظمہ بخاری صاحبہ, اندلیب عباس صاحبہ, آپ تینوں کا بہت شکریہ. آج ہم نے کوشش کی کہ کل جو ممکنہ اے پی سی ہے, بلکہ اب تو طے ہو چکی ہے, اس میں کیا فیصلے آتے ہیں. انشاءاللہ کل جب ہم بیٹھیں گے تو وہ فیصلے ہمارے سامنے آ چکے ہوں گے, اور پھر ہم زیادہ بہتر طور پر اندازہ لگا سکیں گے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.